मेरी एक बहन ने मुझे ये मैसेज किया है। ये मैसेज देखिए बहुत लंबा है। मैं इसके सिर्फ थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ क्योंकि मैसेज बहुत लंबा है, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बहन कहती हैं कि उनकी 3 बेटियां हैं और जब उनकी तीसरी बेटी हुई तो ऑल ऑफ अ सडन उनके हस्बैंड ने उनको उनकी बड़ी बेटी को अब्यूज किया और फिर उनकी जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने उनसे कहा कि आप घर जाएं और जब कोसा ठंडा हो जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। मगर फिर उसके बाद वो उनको नहीं बुलाते और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसी खवातीन जिनके साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या अपने आप को पावरफुल एम्पावरमेंट में लाने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कुरान क्या कहता है इस हवाले से सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप व्लॉग को आखिर तक देखें और मेरी बहन आप मजबूत रहें, आपके लिए स्पेशली ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है वो उसने मुझे काफी सैड किया हुआ है, मुझे इमोशनल किया हुआ है, मुझे तकलीफ हो रही है ये व्लॉग बनाते हुए क्योंकि ऐसा टॉपिक बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसा इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत सारी बहनें मुझे यही सारा कुछ कहती हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें इसलिए भी होती हैं कि अल्लाह ताला आपको किसी टेस्ट में डाल देते हैं और उस टेस्ट को पास करने के लिए कहते हैं। अल्लाह के जो बहुत करीब होते हैं ना, वही ज्यादा टेस्ट में पड़ते हैं, उन्हीं का टेस्ट लिया जाता है और अल्लाह ताला उनको बार बार आजमाते हैं कि तुझे मुझसे कितनी मोहब्बत है, मुझ पे कितना फेथ रखते हो कि इस टेस्ट से निकलने की कोशिश करोगे। भले मैं तेरे साथ हूँ, भले मैं तेरी मैं मदद कर रहा हूँ, ठीक है। और हजरत इब्राहिम को ही ले ले, जब उनको बताया गया कि अपने बेटे को ज़िबाह करना है, इससे बड़ा टेस्ट क्या हो सकता है। तो अल्लाह अपने चाहने वालों के साथ ही टेस्ट रखते हैं। तो मैं इन बहन से ये बात करूंगी कि देखिए, जब आपकी मुझे नहीं पता कि क्योंकि आपने अपने मैसेज में ये नहीं लिखा कि क्या आपके हस्बैंड की जो आपने लिखा है कि वो आपके साथ बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने कोई रवैया खराब नहीं रखा था और अचानक से जब तीसरी बेटी हुई तो ये हादसा पेश आया। क्या उनको बेटियां पैदा आपके पैदा करने पे उनको मसला था, जो कि दोनों के साथ रिलेशन की वजह से ही औलाद दुनिया में आती है। तो क्या उनको ये मसला था कि आपकी बेटियां पैदा हो रही है, यानी दोनों की बेटियां पैदा हो रही हैं, या उनको कुछ और मसला था? कुछ भी आपसे जिक्र हुआ, कुछ कुछ आपको हिंट मिली, कुछ उनके बिहेवियर में जब दूसरी बेटी पैदा हुई, कोई बिहेवियर में आपने कोई चेंज देखा था? क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया तो मैं इसको कुछ अपने जो बाकी लोगों की दी गई हुई डिटेल्स हैं उस बेस्ड पे आपके लिए ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ कि अक्सर लाइफ पार्टनर्स में ऐसा होता है कि एक लाइफ पार्टनर जो है वो दूसरे लाइफ पार्टनर को एक आंख नहीं भाता। उसकी रीजन ये होती है कि उसकी लाइफ में या तो बहुत कुछ डिफरेंट चल रहा है और ये जो उसका लाइफ पार्टनर है वो समझ नहीं पा रहा उसको, उसके साथ बैठ के वो कॉन्वर्सेशन मैच्योर नहीं कर पा रहा, या वो उसके साथ शेयर नहीं कर पा रही या पा रहा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है। या फिर एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के हाइजीन से इतना मुतासिर हो जाता है कि वो उसके साथ रहना नहीं पसंद करता। या फिर एक पार्टनर जो है वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है और उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है। या फिर ऐसा मसला होता है कि उनके घर जो है औलाद नहीं पैदा होती, या फिर बेटियां पैदा होती हैं जो कि रहमत है, पर उन्होंने उसको उल्टा कर दिया है क्योंकि अपने आप को मुसलमान कहने बराए नाम हम लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहा हुआ है, लेकिन हमने कभी भी कोई भी कुरान के हवाले से लाइफ में कोई भी रोशनी में कोई काम ना सर अंजाम दिया है और ना उस पर कोई हमने बिलीव किया है कि रहमत से कैसे आप भाग सकते हो, जो अल्लाह ने आपको रहमतें दी हैं उससे कैसे भाग सकते हो। अब इस आदमी ने आपके साथ ये बात कि जब आपको घर भेजा उसके आपके देवर ने, और फिर आपको मेड का फोन आता है कि वो तो दूसरी शादी कर रहे हैं और इस औरत की वजह से आपको और आपकी बड़ी बेटी को अब्यूज किया गया था, तो आपको बाद में पता चलता है। लेकिन ये सिलसिला अगर जारी था, एकदम से कोई शादी नहीं कर सकता, या तो खानदान वालों ने उसके लिए लड़की देखी थी या इस आदमी ने खुद अपने लिए लड़की देखी थी, आपको नहीं बताया गया और आपसे छुप कर शादी हुई।
اگر انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ کو دھوکے میں رکھا گیا، آپ کو کے ساتھ بات شیئر نہیں کی گئی. لیکن اگر اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو وہ دوسری شادی کر سکتے تھے آپ کی اجازت سے یا آپ کی اجازت کے بغیر کر سکتے تھے، بٹ انہوں نے انسان کے دل کو دکھا کے یہ جو حرکت کی ہے یہ بالکل پرمیسیبل نہیں ہے. اس کی تو میں نہیں لیتی سائڈ کے آپ کے دل کو اتنی تکلیف اور اتنی ٹھیس اور آپ کو گھر پہنچا کے یہ حرکت کی ہے. تو یہاں پہ وہ مرد جو ہے وہ بالکل بھی مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا ہے. اب کہ انہوں نے آپ کی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے کیا ہے یا آپ کا اور ان کا ریلیشن آپس میں اسٹرانگ نہیں تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، انجوائے نہیں کرتے تھے، ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی اور اس کی ریلیشن شپ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا؟ وہ تو آپ جانتی ہوں گی کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہتی تھی، مگر بہت ساری بہنوں کا جو ریزنس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ریزنس تھے جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ آ گیا. اب آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ امتحان اس لیے نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اور آپ کا کنیکشن کم ہے یا آپ کو کسی چیز کی سزا ملی ہے. آپ پہ اللہ تعالیٰ کا رحم آیا ہے، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہیں. آپ کی جو بلیوز ہے نا اللہ کے اوپر وہ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے ٹیسٹ میں ڈال دیا کہ اللہ نے پہلے آپ کو رحمتیں بخشی 3 بیٹیوں کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والا امتحان دیا کہ آپ ہسبینڈ سے الگ ہو گئے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ایسے انسان کے ساتھ مزید ایک اور لمحہ گزاریں جو اتنا آپ کے ساتھ ڈس لوئل چل رہا تھا، جس نے آپ کے ساتھ آپ کی قدر نہیں کی، آپ کی دی ہوئی رحمتیں جو بیٹیاں ہیں ان کی قدر نہیں کی، آپ کی اس خوبصورت چیز کو اس نے نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹیوں سے نوازا ہے. اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جس نے 2 لڑکیاں بڑی کی، پرورش کی ان کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور حضور پاک ان کی طرف اشارہ کریں گے. ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، ان کی طرف انگلی اٹھائی جائے گی. تو آپ ذرا سوچیں کہ کتنی خوبصورت چیز کو وہ دھکا دے کے آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. اپنے لیے جو ہمارے قیامت والے دن جو ہمارا حساب کتاب تھا، اس دن اس کی طرف انگلی اٹھنے سے اس نے وہ انگلی خود ہی روک دی. آپ ذرا سوچیں اس بات پہ کہ وہ کتنا بدنصیب آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو قیامت والے دن سرخ روح ہونے سے خود ہی روک لیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا جو ہمارا نبوت کا جو ہمارا کام ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ جس نے 2 بیٹیاں بڑی کی تو اس کے لیے اتنے بڑا اجر ہے. تو آپ ذرا سوچیں، آپ کے پاس 3 رحمتیں ہیں، آپ اور آپ کی بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ٹیسٹ دیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کو آپ پہ اتنا یقین ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کو پاس کریں گی تبھی جا کے آپ اکیلی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراض ہو کے آپ کو اکیلا کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اور رحم کیا ہے. اور ایک اور بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ جائیں گی آپ کو کوئی بھی سوال اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا جس طرح اس آدمی سے اٹھایا جائے گا. آپ کو اپنے آپ کو اب پہچاننا ہے کہ آپ پہ جب اللہ نے اتنی رحمت کی ہے تو آپ کیسے اس کو جھٹلائیں گی. آپ نے فیوچر کے لیے بیٹیاں تیار کرنی ہے، وائف تیار کرنی ہے، مائیں تیار کرنی ہے. آپ کے پاس 3 ایسی بیٹیاں ہیں جن کو آپ نے فیوچر کے لیے ریڈی کرنا ہے، جن کی پرورش جب آپ کریں گی تو آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے. آپ کوئی مفت کا کام نہیں کر رہی ہیں، آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی ہیں جس کا آپ کو اجر نہیں ملنے والا. آپ کو اجر ملے گا اس چیز کا. اور آپ جب ان کو بڑا کریں گی اور آپ جب ان کو خوبصورت بیٹیاں بنائیں گی، خوبصورت بہویں بنائیں گی، خوبصورت بیویاں بنائیں گی، خوبصورت مائیں بنائیں گی، تو آپ اس اجر کو ڈبل ٹرپل 4 ٹائم اور زیادہ کر رہی ہیں. آپ نے سارا فوکس اب اپنے اوپر لے کے آنا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کی ہے تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. آپ قرآن پاک تہجد میں روئیں، اللہ سے بولیں کہ میری اس زندگی میں جس ڈس لوئل آدمی کو، جس سچویشن کو آپ نے میرے سے لے لیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے بہتر دے دے. اور قرآن پاک میں ہے کہ آپ کی کمپنسیشن بہتر سے ہوگی
آپ سے یہ بدتر کو ہٹا کے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے تہجد میں رو کے یہ دعا کرنی ہے، آپ نے یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ اب مجھے مزید بہتری کی طرف لے کے جا، میری بیٹیوں کی قسمت میں بہتری لکھ، آسانیاں لکھ. یہ آپ نے اپنے نمازوں میں تہجد میں آپ لے کے آئیں گی، آپ اللہ کے قریب جائیں گی، آپ قرآن کو تفسیر سے پڑھیں گی، آپ قرآن میں مگن ہو جائیں گی. یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے. آپ کا دوسرا سٹیپ ہے کہ جہاں سے آپ نے اپنی سٹڈیز چھوڑی تھی یا آپ نے مکمل کی تھی، آپ نے آن لائن کام پہ جانا ہے. آپ نے یوٹیوب سٹارٹ کر دے، آپ وہ نہیں کر سکتی. انسٹاگرام پہ اپنی شاپ سٹارٹ کر دے، وہ نہیں کر سکتی. فیس بک پہ اپنی شاپ سٹارٹ کر دے. کچھ بھی چھوٹا موٹا آپ بیچنا شروع کر دے. آپ کو اگر قرآن آتا ہے، آپ آن لائن قرآن ٹیوشن سٹارٹ کر دے. اگر آپ وہ کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کو سٹیچنگ آتی ہے، آپ سٹیچنگ سٹارٹ کر دیں. اگر آپ مطلب بچوں کے ٹیوشنز گھر میں لینا شروع کر دیں. آپ جب فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گی تو آپ ایک قسم کی بیک بون بنیں گی اپنے آپ کے لیے. آپ مضبوط ہوں گی، اپنی بیٹیوں کے لیے مضبوط ہوں گی، اور آپ میں ایک کانفیڈنس آئے گا، اور وہ جو حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے بھولنے میں آپ کی مدد ہوگی. تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے جو فیملی میں ٹرسٹ وردی لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ شروع کر دینی ہے. آپ اکیلی نہیں ہیں اس جنگ میں، آپ کے ساتھ اللہ بھی ہے، آپ کے فیملی ممبرز بھی ہیں. ان میں سے جو بہتر انسان ہے اس کے ساتھ شیئرنگ کرے. آپ نے ویک نہیں پڑھنا، آپ نے کمزور نہیں پڑھنا، آپ نے نا امید نہیں ہونا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوطی سے قائم رکھنا ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں پہ فوکس کرنا ہے. یہ آپ کے دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے. تیسرا یہ کہ آپ نے کوئی رش نہیں کرنا، کوئی جلدی نہیں کرنی شادی کرنے میں، دوسری شادی کرنے میں. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے حکم جاری ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انسان ہے جو آپ کی بیٹیوں کو بھی بیٹیوں جیسا قبول کرے گا، آپ کو بھی بیوی جیسا رتبہ دے گا، تب جا کے آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے. آپ نے جلدی میں کوئی بھی شادی کا ڈیسیجن نہیں لینا. آپ نے جو زندگی کی گزارنی تھی شادی کی آپ نے گزار لی. آپ کے پاس پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، آپ کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، آپ کی زندگی پوری ہے. آپ کو اپنی زندگی چلانے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی مرد کو آپ بس صرف کیونکہ مجھے ضرورت ہے، کیونکہ مجھے نکاح پڑھوانا ہے، کیونکہ مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ میں نکاح فائد ہوں، میں شادی شدہ ہوں. آپ نے یہ چیز نہیں کرنا. آپ نے اپنی لائف کے ڈیسیجن کو دوبارہ بہت حوصلے، صبر اور میچورٹی سے لینا ہے. اور اگر آپ شادی نہ بھی کریں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس خوبصورت ذمہ داریاں ہیں نبھانے کے لیے، ان کو بڑا کرنے کے لیے. ان کو کسی اور کے حوالے کر کے آپ شادی کے لیے نکل پڑیں گی. آپ کی زندگی دیکھیے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ آپ کو کتنا ٹارچر کرے گا آپ کی پہلی زندگی کی وجہ سے. تو آپ نے اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کر کے وہ بھی کسی اور کو دے دی. 3 وہ زندگیاں، ایک آپ، 4 زندگیاں آپ برباد کرنے کے لیے جلدی اور کوئی بھی ڈیسیجن ایسا نہ لیں جس میں آپ کو شیورٹی نہیں ہو. شیورٹی کے بعد ہی جا کے آپ نے اپنی لائف کا سیکنڈ میرج کا ڈیسیجن لینا ہے. اور میں ابھی نہیں چاہوں گی کہ آپ اس قسم کا ڈیسیجن لیں، کیونکہ رش میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. اب آتے ہیں کہ جب آپ اپنے اولاد کے لیے مضبوط ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنے راستے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ شکر الحمدللہ کر کے آگے بڑھیں گی، آپ کے اولاد کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے، آپ کے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ آگے بہت اچھا کام ہوگا جب آپ کا بلیف، آپ کا فیتھ، اللہ کے اوپر ٹرسٹ سب مضبوط ہوگا، اور آپ اللہ سے باتیں کریں گی، آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں گی. تب جا کے آپ کی یہ ساری مشکلات حل ہوں گی. آن لائن جو بھی کام کریں گی تب جا کے آپ اپنے آپ کو پائیں گی. آپ اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کریں. اب آپ کے پاس کافی ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ ایسے خڑوس اور ایسے ڈس لائل ہسبینڈ سے تو جان چھوٹی آپ کی. اب آپ کی اپنے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ میں اپنے ٹائم کیسے اپنے اوپر فوکس کروں، میں بیٹیوں کے لیے کیسے ٹائم نکالوں، میں ان کی زندگی سنوارنے کے لیے، ان کے سکولز، ان کے قرآن پاک جو ان کا ضروری ہے جس کو ہم نے باندھ کر رکھا ہوا ہے، جو کہ وہ قرآن کو پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، اس چیز کی طرف آپ نے جانا ہے.
اور اپنی فیملی میں یہ ٹرسٹ آپ نے بنانا ہے کہ میں اپنی ایک خوبصورت ذمہ داری نبھا رہی ہوں اور مجھے اس میں کوئی خلل نہیں چاہیے اور مجھے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے. آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنا ہے. آپ نے اپنے فیملی کو یہ لمیٹیشن دکھانی ہے کہ بار بار مجھے پوک نہ کریں کہ شادی کر لو تم تو بوجھ ہو ہم پہ. اسی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ کریں گی کہ آپ کو فیملی سے یہ پریشر نہ ملے یا اپنے بہن بھائیوں سے یہ دباؤ نہ ملے کہ آپ تو ہمارے اوپر بوجھ ہو, کہ آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی آگے آپ اسٹرانگ کر سکے. آپ اتنی خوبصورت بیویاں اور مائیں دے رہی ہیں فیوچر میں, تو آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو صبر رکھنے والے ہیں, ہمت رکھنے والے ہیں, میں ان کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. تو آپ کے ساتھ تو اللہ ہے, تو آپ کو کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ آپ نے دوبارہ یہ نہیں سوچنا کہ اس آدمی کو میں معاف کر دوں, اس کے پاس چلی جاؤں. اس نے آپ کو ایک دفعہ اتنا بڑا دھچکا دے دیا ہے تو وہ آپ کی ساری زندگی یہ کرتا رہے گا. ہاں, اگر آپ سے ہو سکے بیٹیوں کے لیے حق مانگنا کہ ہر مہینے اس کے پیسے دیے جائے, تو آپ بالکل عدالت کے دروازے کھٹکھٹا سکتی ہیں یا اس آدمی کو پہلے ڈائریکٹ بول سکتی ہیں, میسیجز بھیج سکتی ہیں کہ بیٹیوں کا خرچہ اٹھاؤ اور باقی بھاڑ میں جاؤ. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں کیونکہ اس سے آپ نے اپنی بیٹیوں کا فیوچر جو ہے وہ سٹیبل کرنا ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے لیے مانگ رہی ہیں, اپنے لیے آپ آن لائن یا انسٹاگرام, فیس بک یا پھر ٹیوشنز یا پھر اسٹیچنگ کچھ بھی ہے وہ آپ کریں گی. اور اپنی بیٹیوں کا حق اگر آپ کو آسانی سے ملتا ہے تو لے لیں. ادروائز میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گی کہ اپنے حق کے لیے نہ لڑیں, حق کے لیے لڑنا چاہیے. بٹ میں ابھی فی الحال آپ کے پاس بچیاں ہیں, آپ ان کو اتنا ٹائم نہیں مس کر سکتی, اگنور کر سکتی کہ وہ غلط کاموں میں پڑ جائے. تو آپ اپنی بچیوں پہ پورا دھیان دیں. آپ آلریڈی جنتی ہیں, آپ پہ اللہ کا اتنا کرم ہے, تو آپ کو کس چیز کی گھبراہٹ ہے, آپ کو کس چیز کا دکھ ہے؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت پرسنالٹی آپ پہ رحم ہو چکا ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں, آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, آپ اپنے لیے ٹائم بنائیں, اپنے لیے اسپیس بنائیں, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور میں ایسے مردوں پہ لعنت بھیجتی ہوں جو جن میں اتنی ہمت نہ ہو کہ جب آپ کو گھر بھیج رہا تھا تو آپ کو ہمت اور حوصلے سے بول دیتا کہ میں اس طرح کا سٹیپ لینے والا ہوں. ایسے مرد تم مرتے نہیں ہیں, تو آپ ایسے بے مرد کی طرف کیوں دوبارہ واپس جائیں گی؟ اپنی زندگی جئیں اور خوش رہیں اور اللہ سے کنیکٹ رہیں. یہ آپ کے لیے بیسٹ ایڈوائز ہے, بینگ اے سسٹر میں آپ کو دے رہی ہوں. اور باقی اس میں اگر کوئی اور بھی آپ کو صلاح دے سکتا ہے تو میں ضرور کہوں گی کہ اس بلاگ میں اپنے ریمارکس اور کمنٹس اس بہن کو ضرور دیں, تاکہ وہ اپنی زندگی میں مزید کیا سٹیپ لے سکتی ہے وہ سمجھ سکے. کیونکہ یہ بہت لمبا سفر ہے اور اس لمبے سفر میں ہم اس کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں, جتنا ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہمارا یہ لائک فرض ہے کہ ہم ان کے لیے کریں. تو اپنا بہت خیال رکھو اور پلیز اپنے آپ کو مضبوط پاؤ, اور پلیز اکیلے نہیں ہو تم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, سب تمہارے ساتھ ہے.